बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, हक़ न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात जमाल रमज़ान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का बग़ौर मताला करने से हमें इस बात का बख़ूबी इल्म हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ माली इबादात का ज़िक्र किया, बदनी इबादात का ज़िक्र किया है, साथ साथ माली इबादात का भी ज़िक्र आया है। नमाज का जहाँ भी हमें ज़िक्र मिलता है, नमाज जो कि बदनी इबादात में से है, उसके साथ साथ माली इबादत में से ज़कात का भी ज़िक्र है, हज का भी ज़िक्र है। तो गोया ये माली और बदनी इबादात का जो साथ है वो कुरान मजीद ने इसको बखूबी निभाया और इस साथ साथ इनका ज़िक्र चलता रहा है। जिस अंदाज़ में बदनी इबादात ज़रूरी हैं, उसी अंदाज़ में माली इबादात में भी कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जो चंद शराइत के साथ हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाती हैं। इन्हीं इबादात में से एक इबादत जो है वो ज़कात है। जहाँ भी हमें अक़ीमुस्सलाह का ज़िक्र मिलता है, वहाँ व आतुज़्ज़का का भी ज़िक्र मिलता है। तो ये साथ जिस अंदाज़ में नमाज फ़र्ज़ होती है, जिस तरह उसकी एक अहमियत है, एक वक़्त है और उसका तारिक जो है उसको छोड़ने वाला गुनहगार होता है, इसी तरह ख़ास शराइत के साथ जब किसी बंदे पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो इसको छोड़ने वाला, इसको अदा न करने वाला भी गुनहगार होता है। ये भी उसी तरह फ़र्ज़ हो जाती है ऐसे में जैसे नमाज फ़र्ज़ है। हमारे माशरे में अगर ज़कात का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो फिर हमारी बहुत सी जो माली परेशानियां हैं, हमारी इकॉनमी को जो बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि ज़कात इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जब से मुसलमानों ने इज्तमाई और उमूमी तौर पे ज़कात निकालना छोड़ा है, मुसलमानों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। हमें इस बात पे सोचना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ करदा इस इबादत को अदा करने में हम किस कदर दिलचस्पी का इज़हार करते हैं और जो हमसे सुस्तियाँ होती हैं वो किस वजह से होती हैं, फिर उनके हमें क्या नुकसानात होते हैं, हमें ये इबादत करने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, फिर इसके जो चंद ज़रूरी मसाइल हैं वो भी सीखना हर एक मुसलमान के ऊपर लाजिम है। इन तमाम उमूर को सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम का उन्वान जो रखा गया है वो ज़कात है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है अज़ीम मज़हबी स्कॉलर, नौजवान मज़हबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब ज़ियाई साहब को। ज़ियाई साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ाज़िल भी हैं, हाफिज़ भी हैं, जनाब मोहम्मद अब्बास ज़ियाई साहब। बड़े प्यारे अंदाज में ये आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी करते हैं। मैं अब्बास ज़ियाई साहब आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को आप ये बताएं कि ये ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़कात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मोहतरम जनाब कैसर वई साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं तहे दिल से आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आपने आज मुझको एक मौजू पर लब कुशाई की जिसारत का मौका फ़राहम किया। आपने सवाल ही में कहा कि ज़कात है क्या। जी ज़कात का लुग़वी अगर माना देखें जी तो इसका माना है सफाई या सुथराई के माना में बोला जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
یعنی آپ اپنے مال کی صفائی اور ستھرائی زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے اللہ ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید برہان رشید میں بے جا مقامات پر باری تعالیٰ نے بار بار اس حکم کو ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ ویسے بھی کسی حکم کا ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، جی ہاں، اس پر ایمان رکھنا، اس پہ یقین رکھنا مومن یہ کے بہت لیے، ضروری- جو مومن ضروری ہو اس کے لیے ضروری ہے۔ ہے۔ جی ہاں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ اس حکم کو ارشاد فرمایا، تو اس حکم کی اہمیت اور فضیلت بتانا ہی مقصود ہے سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو بار بار اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ہر سبحان جگہ اللہ، پہ بڑی اس کا خوبصورت ساتھ بات آپ نے حکم فرمائی۔ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی اب زکوٰۃ وہ ایک بنیادی رکن ہے کہ جس کو میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اللہ اکبر، کہ سبحان اسلام اللہ، کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر قائم کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کسی ہے۔ بھی محل یا جو ایک عمارت جو بھی عمارت قائم- ہوتی ہے، اس کی ترقی، اس کی عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے، وہ ستون ہوتے ہیں، جی ہاں، تو سرکار نے فرمایا اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فرمایا مثال ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی الاسلام کی رسالت کی گواہی دینا، اللہ اکبر، اور ساتھ فرمایا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، تصوم رمضان، جی ہاں، حج، یہ ساری چیزیں۔ جی ہاں، اور سرکار نے جب اس کو بنیادی تیسرا رکن قرار دیا کہ سبحان یہ اللہ، اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس حکم کی تاکید بار بار فرمائی، حضور نے حدیث کے اندر ذکر بھی فرما دیا، جی ہاں، تو اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وہاں پر سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں اللہ اکبر، کہ جو قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ والخیل، یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جی ہاں، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم اللہ فتقوی اکبر، بہا جباہہم اللہ وجنوبہم، اکبر، فرمایا ان کو ان کی چہرے، ان کے جسم کے اعضاء داغے جائیں گے اللہ اور اکبر، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے یہ جو وہ تم جمع خزانہ جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے رہتے سینچ تھے، سینچ کے رکھتے تھے، اور جمع کرتے تھے، جمع اللہ کرتے اکبر، رہتے تھے۔ اس موقع پہ مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان بھی کتنا بیوقوف ہے اللہ اکبر، کہ وہ اپنی مال کی طمع، حرص اور لالچ میں اسے جمع کرتا رہتا ہے، جی خود جمع کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے، عذاب اس کو دینا پڑتا ہے، مزے دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ آپ نے فرمایا کہ اس مال کی حرص اور لالچ کو اتنی حد تک ہی رکھنا چاہیے جتنا انسان اللہ کی اکبر، زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ، جیسے ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ زکوٰۃ کا بھی بیان ذکر فرمایا۔ کیا، اور وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق و مالک ہے اس کائنات کا، وہ ایک دفعہ بھی فرما دے تو وہ بڑی بات، بہت بڑی بات تھی مومن کے لیے، تو مومن کے لیے، اور یہ بار بار جو اس کی تاکید فرمائی گئی، یہ اس کی فضیلت اور حکم کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی زکوٰۃ کا جب کوئی معاملہ بنا تو اس میں اس پر کیا کارروائی کی گئی، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بالکل، جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مقدسہ میں زکوٰۃ کا حکم رائج تھا، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، جی ہاں، اور جو ہی سرکار کا وصال مبارک ہوا، جی سرکار اس جہاں سے پردہ فرما گئے، جی ہاں، تو کئی صحابہ اس چیز کے صحابہ میں یہ رائے پیدا ہو گئی کہ زکوٰۃ کا حکم صرف حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ اکبر، جب ایسا معاملہ آیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جی ہاں، آپ نے جلال میں آ گئے، آپ نے کہا زکوٰۃ تو آپ نے بہر صورت دینی ہے، جی ہاں، اور آپ نے ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف گویا اعلان جہاد بھی کر دیا اللہ کہ ان کے خلاف اب جہاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے عرض کی کہ امیر المومنین، ہم کیسے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں جی ہاں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جی ہاں، کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیں تو ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اللہ اکبر، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لیں تو پھر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ جی ہاں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم
کہ میں اس وقت تک ان کے خلاف جہاد کروں گا کہ جو رسول اللہ کے دور میں اللہ ایک اکبر، بکری کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ کی مد میں اسلام کو دیتے تھے، اللہ اگر اکبر، وہ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اللہ اللہ، یعنی کہ یہ خوشی۔ میں یہاں سے ایک بات، آپ کی اس بات سے ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ جیسے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، جب بھی ارکان اسلام کی باری آتی ہے اور شاعر اسلام کی بالخصوص باری آتی ہے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ یہ کر دیں۔ جیسے کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ اکثر جو یہ ہمارے ماڈرنائز زدہ لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کی ماڈرنائزیشن سے بہت زیادہ خود کو متاثر ہوتے ہیں، متاثر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر لیں، اس کی یا آپ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج جو کہ ایک فرض عبادت ہے، ایک ایسے ہی، شرائط کے بعد بے وہ شک، فرض ہو جاتی ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ کسی یتیم کے بچوں کو روٹی دے دیں، فلاں اس کا کام کر دیں، فلاں۔ یہ سارے معاملات ہمیں شاعر اسلام کو ادا کرتے ہوئے کیوں یاد آتے ہیں؟ گویا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ارشاد فرمانا کہ یہ شاعر اسلام اور ارکان اسلام میں سے ہے، ایسے ہی کہ جو شخص ایک رسی کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک رسی بھی سرکار کے زمانے میں دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اعلان جہاد۔ گویا آپ کا یہ حمل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کیا اس وقت صحابہ میں یتیم بچے نہیں تھے؟ بے شک ایسے ہی ہے، صحابہ اس وقت جو جہاد کا دور تھا، زمانہ تھا، اس میں تو بہت زیادہ تھے۔ بالکل ایسے ہی، تو اس وقت کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس دفعہ اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس عمل کو دفعہ ہم چھوڑ جو ہے وہ مال اس پہ خرچ کرتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ یہ تو زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی، صدقات کی بھی اقسام ہیں، فقہا نے اس کو تقسیم کیا ہے مختلف اقسام کے اندر۔ ایک عام بندہ سوچ میں ہوتا ہے کہ کون سا صدقہ میں لے سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، کیونکہ صدقہ تو سرکار نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو بھی بہترین صدقہ قرار دیا ہے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تو پھر بہت ساری اقسام آ جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ کون کون سے صدقات ہیں جو فقط فقراء اور مساکین کے لیے، اور باقی صدقات جو ہیں وہ عمومی طور پہ عام لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زکوٰۃ کی اب جو صدقات ہوتے ہیں ان کی گویا آپ دو طرح کی اقسام سمجھ لیں۔ جی ہاں، ایک تو وہ صدقات ہوتے ہیں جو واجبہ ہوتے ہیں، جی ہاں، واجب وجوبی صدقات، جی ہاں، ان کے لیے تو مصارف اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیے۔ جی ہاں، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ تو مصارف زکوٰۃ، جی ہاں، ان میں صرف وجوبی صدقات ہی کے لوگ ہیں جن کو وجوبی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ اس میں آ جاتے ہیں فقراء، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور نظر کی جو چیز مانی ہوتی ہے، جی ہاں، یہ وجوبی صدقات یہ ہیں، تین جو ہیں وہ بنیادی صدقات۔ ہاں وجوبی۔ تو وجوبی صدقات یہ عام بندہ نہیں لے سکتا، جی ہاں، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہے، نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، جی ہاں، وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جی، بڑی خوبصورت بات آپ۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ پھر غرباء کی صفوں میں ہے یا مساکین کی صفوں میں۔ مساکین تو وہ ہوتے ہیں بالکل ہی لو کوالٹی لوگ، جی جن کے پاس بس نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنی جان کے۔ جی ہاں، فقراء وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہوں، نصاب کو نہ پہنچے ہوں۔ جی تو ایسے لوگ جو نصاب کو نہ پہنچے ہوں وہ وجوبی صدقات کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جو بندہ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ ان وجوبی صدقات کا استعمال نہ کرے۔ یعنی پھر وہ باقی ہمارے یہاں عرف میں ایک چیز یہ بھی مشہور ہوتی ہے، بہت دفعہ لوگ ہوتے ہیں یہاں چیلم وغیرہ ہوتا ہے، کل کی لوگ دعا کرتے ہیں یا کسی کے سال ثواب کے لیے کوئی ختم وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس پہ کھانا تیار کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ کیا اس کو صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سکتے ہیں یا عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ کل کی تقریب میں یا چہلم کی تقریب میں جو عموماً صدقاتی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مال سے یہ چیزیں صدقہ کریں، کیونکہ ان کے لیے جب ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اب میت کے مال سے تو ایصال ثواب آپ نہیں کر سکتے۔ وہ اگر وہ یتیم بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کے بچوں کے مال سے تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، آپ اپنے مال سے کریں۔ جی ہاں،
اب اگر آپ خود بھی اگر اس چیز کو صدقہ کر رہے ہیں اپنے مال سے، جی تو اگر اس کو علماء نے یہی فرمایا کہ پھر جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے جی وہاں پہ غریب، یتیم، مساکین، امیر سب اکٹھے ہوتے ہیں، جی تو سب کو ایک ہی صف میں داخل کر کے یہ بس گویا صدقے کا ایک طرح کی تقریب ہی ہے، ہاں، تو سبھی اس میں شامل ہو جاتے یہ ہیں۔ نفلی صدقہ ہے، یعنی وہ سارے کھا سکتے ہیں، نفلی صاحب صدقہ ہے، ثروت بھی بالکل کھا اس کو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک دعوت بھی ہوتی ہے۔ پھر معاشرے میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ کسی عزیز کو دعوت دیتے ہیں وہ نہ جائے تو بھی معاشرے میں اور کا نظام خاندان میں بگاڑ کا ایسا شکار ہو ہی ہوتا جاتا ہے، ہے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں ناراضگیاں ہو پیدا ہو جاتی جاتی ہیں، ہیں۔ خاندان میں نفرتیں، اور جی دوسرا ہاں، تو بہرحال یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، بہرحال ہم جو عمومی طور پہ لوگوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں، یا جن کا اکثر لوگ جن کا ادراک جن کو نہیں ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر لوگوں کو وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس مختصر پروگرام میں ہم ان کا احاطہ بھی کر لیں تو بے شک بڑی بات ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ جو مال تجارت ہے، جس طرح ہمارے بہت سارے تاجر حضرات جو ہیں وہ سب دکانوں کے اندر سامان لے کے رکھتے ہیں، اور وہ کئی سال پڑا رہتا ہے، وہ نہیں بکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سیل ہوتا ہے، تو وہ جو مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا انداز ہے؟ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے سننے والوں کو نصاب زکوٰۃ بتا دیں کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا نصاب جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا تھا جی ابتداء اسلام سے ہی، جی یا علماء نے، فقہاء نے جو ہمارے لیے ایک معیار بیان کیا، جی مقدار بیان رکھی جی کہ کب بندہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا نصاب جو بیان کیا گیا تھا وہ سونا کے حساب سے دیکھیں تو وہ 7.5 تولہ سونا، جی اور چاندی کے نصاب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 52 تولہ چاندی۔ جی تو ابتدا میں تو چونکہ چاندی اور سونا ہی سے لین دین ہوتا تھا، جی انہی کا نصاب بیان کیا، جی تو آج کے دور میں یہی دیکھا جائے گا کہ ان کی مقدار کے برابر جی کسی کے پاس اگر اپنی ذاتی مالیت، جی یعنی ہمارے ہاں جو سکہ رائج ہے، روپیہ ہے، پیسہ، جس کو آپ پیپر کرنسی کہتے ہیں، یہ پیپر بھی کرنسی، ایسا ہی ہے، ہاں ہمارے ہاں یہ رائج ہے۔ جی اگر آپ کے پاس چاندی کے نصاب کے برابر یہ اتنی مالیت پڑی ہوئی ہے جی تو بھی آپ پر زکوٰۃ ہاں، اس میں بھی لازم ہے۔ ایک علماء کی آج کل کی جدید بات چلتی ہے، بہرحال کہ جو کم سے کم مقدار ہے وہ بالکل چاندی ایسا کی، ہی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے اس اب جو کم اکائی جو بنتی ہے وہ وہ چاندی چاندی بنتی کے ہے، نصاب سے پہنچتی تو ہے، تو چاندی کی قیمت کو دیکھ کے اگر 52.5 تولے قیمت کے برابر چاندی کے اعتبار کسی سے کو، اگر کسی کے پاس اور مالیت ہے اس تو پہ وہ کوئی صدقہ، وقت کی بھی قید ہے کہ کتنا وقت اس پہ گزرے؟ آج بالکل وہ شرط بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ آپ پر جو واجب ہوتی ہے جی ہاں اس کی جو ابتدائی شرائط بیان کی گئی جی کہ بندے کا مسلمان ہونا، پھر عاقل ہونا، بالغ ہونا، جی یعنی مسلمان پر ہے زکوٰۃ، غیر مسلم پر نہیں ہے، جی عاقل پر ہے جو یعنی بچے پر زکوٰۃ ہے نہیں نہیں ہے، جی اسی طرح بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں ہے، تو اسی طرح ساتھ حولان حول جی کی ایک شرط بیان کی گئی کہ وہ مال آپ کی ملکیت میں آئے اور سال بھر کا وقت اس پہ گزرا، یعنی آپ کے پاس وہ 1 سال تک رہے پھر سال اس تک پر زکوٰۃ۔ وہ مال رہے یا اس مال کی مقدار آپ کی مالیت رہے، جی ضروری نہیں ہے کہ وہی جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس جی پہنچا وہی پڑا رہے، جی بلکہ آپ صاحب نصاب ہوئے، اور پھر وہ آپ اس 1 سال مالیت کو پہنچے جی تو 1 سال تک آپ اسی حالت میں رہے، جی درمیانے سال اگر کہیں کام بھی ہوا جی لیکن اختتام پر پھر آپ صاحب نصاب ہی ہیں تو جی پھر زکوٰۃ آپ پر لازم ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے، بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مفتی صاحب سے ہم کچھ مزید سوالات بھی پوچھیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کی جو ہے وہ رہنمائی جتنی ہو سکے وہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب آپ نے چند ایک مسائل کے اوپر توجہ دلائی، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ ان مسائل کا جو حل ہے۔ میں چاہوں گا کہ زیورات کے متعلق جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، گھروں میں خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، یہ میجورٹی
جو ہمارے معاشرے کے میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ نصاب کی حد کو بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور خواتین کا پھر ظاہری کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہوتا، شادی کے بعد وہ ہاؤس وائف بن کے رہتی ہیں اور کام کاج نہیں ہوتا، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، وہ شوہر کی ہی محتاج ہو کر رہتی ہیں، نان و نفقے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، تو پھر اس پر اکثر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت ہی اچھی چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کے پاس زیورات وغیرہ موجود ہوتے ہیں، جی ہاں، تو زیورات کی حد جو شریعت نے مقرر کی تھی وہ تو یہی تھا جی ہاں، کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ کی مقدار کو پہنچے، جی ہاں، اور چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے کی مقدار کو پہنچے، تو تب آپ پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ جی ہاں، لیکن جب مختلف جنسوں کو ملا کر زکوٰۃ کی کا نصاب، نصاب دیکھا جائے، جی ہاں، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی مال دولت پڑی ہوئی ہے، جی ہاں، تو پھر یہی دیکھا جائے گا کہ اب مختلف جنس ہیں، جی تو ہاں، ظاہر ہے سب سے کم جنس جو ہے نصاب اکائی وہ کے اعتبار سے، اکائی کے اعتبار سے وہ چاندی گئے، جی ہاں، یعنی 52.5 تولہ چاندی قیمت کے اعتبار سے وہ قیمت کے کم اعتبار قیمت ہے، سے۔ تو اب عورتوں کے پاس اگر سونا بھی ہے، کچھ نہ کچھ مالیت بھی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس مال سے، یعنی جو آپ کے پاس مال و دولت پڑا ہوا ہے، جی ہاں، اس سے اب آپ اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ جی ہاں، اگر زکوٰۃ مال سے آپ کے پاس اس اعتبار سے نہیں، تو علماء نے فرمایا کہ وہ اس سونے سے، جی ہاں، جو آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، جی ہاں، اس سونے سے کچھ نہ کچھ آپ نکال کے جی ہاں، زکوٰۃ کی مد میں ادا کریں، کہ آپ کے اوپر جو شریعت نے حق لازم کیا ہوا ہے وہ ضروری ہے۔ جی ہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جی ہاں، ساتھ اپنی بچی لے کر کے، اللہ اور اکبر، بچی کے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے۔ سرکار نے جو ہی دیکھے تو پوچھا، اے عورت، تو اپنے اس بچی کو ساتھ لے کے آئی ہے جی ہاں، اور اس کے ہاتھ میں یہ کنگن ہے، تو کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اللہ اکبر، عرض کی اللہ کے نبی، نہیں، میں نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو سرکار نے سخت وعید وہاں پہ بیان فرمائی، مفہوم روایت۔ جی ہاں، سرکار نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اس کے ہاتھ پہ یوں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اللہ اکبر، تو سرکار کے اس عورت نے سرکار ہی کی بارگاہ میں ان کنگنوں کو اپنی بچی کے ہاتھ سے اتارا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتی کہ میری بچی جہنم کے آگ میں جلے یا اس کے آگ کے کنگن پہ نائے جائیں، جی ہاں، بلکہ میں اللہ کی راہ میں اس کو بھی صدقہ کر دیتی ہوں۔ اللہ تو اکبر، سرکار کی اس صحابیہ سے، اس سرکار کے حکم سے ہماری عورتوں کو بھی معاشرے میں یہ سبق سیکھنا چاہیے جی ہاں، کہ جہاں پر اگر آپ کے پاس یہ سونا چاندی کی زیورات موجود ہیں، جی ہاں، تو ان پر جس طرح شریعت نے جو حق مقرر ہاں، کیا ہوا ہے اس کا ضرور پاس پھر دار کریں۔ یہ اسی بات کے ساتھ میں ایک اضافی سوال کرنا چاہوں گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد جن کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی شعور یا تعلیمات ہوتی ہیں، تو وہ تو خود بخود اپنی بیگم کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ان کا زکوٰۃ ادا کرنا درست ہو جائے گا؟ بیگم کی طرف سے یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو شریعت نے حق مقرر کیے ہیں، عقل بالغ ہو جانے کے بعد جی ہاں، جو عورت کا حق ہے وہ عورت پہ ہے، جو مرد کا حق ہے وہ مرد پہ ہے۔ جی ہاں، اب جن چیزوں کا مالک مرد ہے ان کی زکوٰۃ تو وہ خود اپنے طریقے سے ادا کرے گا، جی ہاں، لیکن جن چیزوں کی مالک عورت ہے تو وہ مرد ان کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ لازم نہیں ہے اس پر کہ وہ ادا مرد کرے۔ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہاں، عورت کی طرف سے ادا جی کرے، لیکن اگر ادا کرنا چاہتا ہے جی ہاں، تو اس میں اجازت ضروری ہوگی کہ جس کے اوپر حق ہے جی اس سے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے یہ تو یہ پھر ایسے زکوٰۃ میں ادا یہ کرنا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ادا ہو کیونکہ جائے گی۔ ہمارے معاشرے کی جو، میں اگر یوں کہوں کہ 90% خواتین ایسی ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہ کام کاج نہیں کرتی، ان کے پاس وہی زیور ہے جو شادی کے طور پر، اور اکثر وہ جو زیور ہوتا ہے وہ حق مار کی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے یا اس انداز میں ان کے پاس جمع ہوتا ہے، تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کا اس کے بعد کوئی اپنا سورس آف انکم نہیں نہیں ہوتا، ہوتا ہے، تو پھر اکثر مرد جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اس مسئلے کی طرف بھی میں چاہوں گا وضاحت کر دیں۔ اگر عورت کاروبار کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنا سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہتی ہے، مرد اس کو اگر روکے تو پھر کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟
دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت کے پیش نظر کہا کہ یہ عورت چار دیواری سے اندر رہے تو اس کی زیادہ عزت جی محفوظ ہے، مگر نہ اسلام عورت کو تجارت سے منع نہیں کرتا، جی کام کاج سے، کاروبار سے، کسی بھی طور پر جتنے بھی بزنس کے معاملات ہیں، اسلام انہیں ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ جی ابتداء اسلام میں سیدنا حضور کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین، ہم سب مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں۔ اللہ جب سرکار کے عقد نکاح میں نہیں آئی تھیں، آپ سب سے بڑی تاجرہ تھیں، حضور ان کا مال تجارت لے کے شام گئے تھے، واپسی پہ پھر حضور کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ تاہم اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، کر سکتی ہیں عورتیں، لیکن اگر شوہر کوئی اپنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میری بیوی ہے، رسپانسبلٹی لے لیتا ہے، ذمہ داری وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری عزت میری بیوی ہے تو وہ میری گھر میں رہے، میری چار دیواری سے اندر رہے، تو اب بھی اگر عورت اپنے جو اس کا نصاب ہے اس کی زکوٰۃ اگر مرد دینا چاہتا ہے تو عورت کی اجازت ہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ اپنے زیورات تو میں سے عورت کیونکہ مالک جس چیز کی ہے ملکیت، جو حق اس کی ذمہ ہے تو وہ اپنے حق کی خود ہی ذمہ دار ہوگی۔ جی یہ تو ہو گیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ لوگ جو ہے وہ اجارہ داری، یہ جو اجارہ کا معاملہ ہے، کرایہ داری کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق کچھ وضاحت فرما دیں کہ لوگوں کے بہت سارے مکانات وغیرہ جو ہیں وہ کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، تو ان کی جو منفعت ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا اس کے متعلق کچھ ارشاد ہوگا؟ اسلام نے جو زکوٰۃ بیان کی ہے نا، جی تو یہ بنیادی طور پر جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی آپ کی ضرورت میں آپ کی گاڑی بھلا اربوں کی بھی ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذاتی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کا مکان ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا جو بھی مالی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں جب یہ آپ ان کو تجارت میں استعمال کریں گے تو تجارت میں جو ان سے آنے والی اجرت ہوگی، اس اجرت کے اوپر جو نفع منفعت جو آپ نفع وصول کریں گے، جو آپ کرایہ لیں گے، اس کرائے کے اوپر اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ہاں عرف میں یہ مشہور ہے، اور یہ بہت سارے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ڈیکوریشن کا جو سامان ہوتا ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالیت کا سامان اور امپورٹڈ سامان وہ گھروں میں رکھتے ہیں، تو کیا وہ بھی ضروریات زندگی میں آتے ہیں؟ ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ جو بھی چیز اس طرح تو گھر کی اکثر چیزیں، یعنی آپ نے مکان بھی بنایا تو ظاہر ہے ایک مکان بنایا، اب اس پہ دوسرا پورشن ڈال رہے ہیں، تیسرا پورشن ہے، وہ اب ان کی ضرورت میں ہی استعمال ہوگا۔ تو جو ان کے گھروں کی چیزیں ہیں جو ضرورت کے لیے استعمال کے لیے رکھی ہیں وہ ان کی ضرورت میں ہی شمار ہوں گی، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ، کیونکہ وقت کے دامن میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، ایک اور مسئلے کی طرف آپ وضاحت فرما دیں۔ وہ یہ ہے کہ اس پہ کچھ تھوڑی بات ہوئی بھی تھی، لیکن بیچ میں بات، یہ جو دکان کے اندر مال رکھا جاتا ہے اس کے متعلق جو کرایہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا کیا، اس کے نکالنے کا جو طریقہ ہے؟ دیکھیے تاجروں کے ہاں جو مال تجارت پڑا ہوتا ہے دکانوں میں، ان کی مارکیٹ میں، یا جو ان کی مالیت دکان کے اندر جتنا بھی سامان فروخت کے لیے لاتے ہیں، فروخت کے لیے جو ساز و سامان پڑا ہوتا ہے، اس سامان کے اوپر اگر وہ صاحب وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو جتنی مالیت کو وہ پہنچ رہا ہے اس مالیت کے اوپر جب سال پورا ہوگا تو اس پر مال کے اوپر، یعنی مال کی مالیت دیکھ کر، بالکل مال کی مالیت جو ہوگی وہ مالیت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں، بڑی آپ نے ہماری اور ہمارے سننے والوں کی معلومات میں ماشاءاللہ بہت اضافہ کیا۔ میں آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عباس زیائی صاحب، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم
وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، اور قابل توجہ شعر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑا پیارا کلام، بڑے پیاری ہستی کا کلام، اور بڑا ہی پیارا انداز آپ کا۔ میں آپ کا دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ دنیا پر ہم آئے ہیں تو یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہاں کا مال، یہاں کی آسائشیں، جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے،
ہم نے لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے، تو یہاں کچھ ایسا کر جائیں دنیا میں کہ کل رب کو منہ دکھانے کے لائق ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔